तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई व बढ़ाई, बुजुर्गी व हम्दो सना मुनासिब और लायक है, ज़ेबा है, सजावार है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के ही साथ साथ दीन इस्लाम जैसा दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना के बाद दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी मशक्क़तों के बाद ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, यहां तक कि आपके सर का खून आपकी पांव की जूतियों में जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बेशुमार दरूद सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व बारिक व सल्लिम। कब्ल इसके मैं आप हजरात के दरमियान असल मौजू की तरफ आऊं, मैं आपसे एक गुजारिश कर देना मुनासिब समझता हूं कि आप सब लोग जरा मिलकर बैठे ताकि ताखीर से आने वाले लोगों को सुन्नतें अदा करने की जगह मिल जाए। लिहाजा आप सब लोग जरा सा मिलकर बैठे, अपने भाइयों के लिए भी जगह छोड़ें। अब असल मौजू की तरफ आते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से मुतवज्जे हो जाए, इंशाअल्लाह तकरीर इल्मी होने वाली है और यहां से फायदा हासिल करके जाए। जैसा कि दुनिया में हम देखते हैं, एक मुहावरा है कि कौन सा दरख्त ऐसा है जिसका पत्ता नहीं झड़ता। पता ये चला कि हर दरख्त का पत्ता झड़ता ही झड़ता है। इसी तरह कौन सा इंसान ऐसा है जिससे गलतियां नहीं होती। हर इंसान से गलतियां होनी ही होनी है। इंसान है गोया कि वो गलतियों की मशीन है। इसी बात को एक हदीस से आपके सामने प्रूव करूं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताइन अत-तव्वाबून। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम की तमाम औलाद खताकार है, गुनहगार है, गुनाहों में डूबी हुई है, लेकिन इसके बाद इस्लाम का एक हसीन तस्वुर देखे, खताकारों को बेहतरीन खताकार को छांट करके अलग कर दिया गया। दुनिया में हम देखें, कहा जाता है कि फला बहुत बड़ा शराबी है। शराबी तो बहुत से हैं, लेकिन फला के जैसा शराबी कोई नहीं। फला बहुत बड़ा चोर है, उस जैसा शातिर चोर कोई नहीं। इस्लाम का तस्वुर देखे, एक इंसान खताकार है, गुनहगार है, लेकिन उसमें से भी छांट करके बेहतरीन खताकारों को अलग कर दिया। फरमाया व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो पहले गलती करे, उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी तौबा कर ले। पता ये चला गलतियां हो जाना तो ये तो आम सी बात है। इंसान है, गोया कि हमसे गलतियों का सुदूर होना ही होना है, लेकिन अगर हमें बेहतरीन गलती करने वाला बनना है, बेहतरीन खताकार बनना है, तो गलतियों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस गलती की तौबा कर लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इस हदीस से साबित होता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह है, जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने लोगों को बुला करके उनसे ये बयान किया कि ऐ लोगों, अभी तक एक ऐसी बात है जो मैंने अल्लाह के नबी से सुनी लेकिन तुम्हारे हवाले नहीं करी। अगर मैं इसी हालत में वफात पा जाऊं, यानी कि ये बात तुमसे छुपाते छुपाते मुझे मौत आ जाए, तो मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां पकड़ होगी, क्योंकि ये कितमान इल्म में शामिल हो जाएगा। कितमान इल्म बोलते हैं किसी के पास कोई इल्म हो, कोई अच्छी बात हो,
اور وہ اسے چھپا لے، اسے بولتے ہیں کتمان علم۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی اچھی بات پتا ہے اور وہ دوسروں تک نہیں پہنچا رہا ہے، اپنے تک رکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ بیان فرمایا گیا اولئک یلعنهم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین تو لعنت کرتا ہی کرتا ہے، ویلعنهم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک ایک بات تم سے چھپا کر کے رکھی، اگر میں نہ بتاؤں تو میری گرفت ہوگی اللہ کے وہاں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا اگر تم لوگ یعنی ہم لوگ انسان اگر غلطی نہ کرے، ایسے ہو جائے ہم سے کسی بھی غلطی کا صدور نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو مٹا دے اور ہماری جگہ پر ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو پہلے غلطی کرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کی توبہ کرے۔ سبحان اللہ، یہاں سے توبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ کس قدر پسند ہے۔ اگر ہم غلطیاں ہی نہ کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں مٹا دے، چلو تمہارا کام ختم، اب تمہارا کوئی کام نہیں، ہماری جگہ پر ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو غلطی بھی کرے اور اللہ رب العالمین سے اس کی ان غلطیوں کی توبہ بھی کرے۔ انسانیت اور شیطانیت، ان دو چیزوں کے مابین میں فرق واضح کر دوں۔ انسان کے اور شیطان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ما الفرق بین الانسان والشیطان، انسان اور شیطان کے درمیان فرق کیا ہے؟ انسان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اور اس پر نادم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کی توبہ کرتا ہے۔ لیکن شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے، نہ تو اس پر نادم ہوتا ہے، نہ تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی توبہ کرنا تو درکنار، وہ اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کا انبار لگا دیتا ہے۔ قرآن سے سمجھاؤں، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کے ساتھ یہ حکم شیطان کے لیے بھی تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو وہ بجا نہیں لایا، اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ پہلی غلطی اس نے یہ کی کہ وہ سجدے میں نہیں گرا، ابا اس نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جب اس سے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ اب دیکھیے یہاں پر وہ دلیل پیش کر رہا ہے، قال انا خیر من، شیطان نے غلطی کی کہ اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سجدہ نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا کہ کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا، تو بیان فرق تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے، دلیل یہ دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، چنانچہ اب میں آدم کو سجدہ کروں؟ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک شیطان کا یہ پردہ بھی فاش ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں انسان وہ ہے، یعنی آدم سے غلطی ہوئی اور آدم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن شیطان سے غلطی ہوئی، بجائے توبہ کرنے کے وہ اپنی غلطی پر دلیل پیش کر رہا ہے۔
اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ انسانیت اور شیطانیت کے درمیان فرق ہے. آج ہمارے بہت سے بھائی اس گرفت میں آتے ہیں, جی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ غلطیاں تو کر رہے ہیں, جب ان سے بتاؤ کہ بھائی آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ لگتے ہیں اپنی ان غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے میں, طرح طرح کی دلیلیں پیش کرنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے فتنوں سے بچائے. سامعین کرام, اب اتنی بات ہو گئی ہے تو توبہ اور استغفار کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کر لینا, یعنی کہ بالکل پلٹ جانا. انسان کسی راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے, اب توبہ کر لی اور وہیں سے اس نے بالکل پلٹ گیا اور واپس آ گیا. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کر لینا, اپنے گناہوں کے تعلق سے استغفار کر لینا. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے. توبہ کا مطلب گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں, اب اچانک سے احساس ہوا اور واپس آ گئے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, مومنین کی صفت بیان فرمائی, والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, پس وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے بڑی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے. چنانچہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے, غلطی ہو گئی, اللہ رب العالمین کی یاد آئی, ترنت اللہ رب العالمین سے اس غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے, نادم ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین سے غلطی پر توبہ کر لی. توبہ کب کر لینی چاہیے, اس بات کو بھی میں ثابت کر دوں. قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر 4 پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات کی رو میں آ کر کے ان سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے. انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, جو لوگ جذبات کی رو میں آ کر کے کوئی گناہ کر لے. یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نادانی یا لا علمی کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھول کو تو ایسا ہی امت سے ہٹا کے رکھا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ رب العالمین نے امت سے 3 چیزوں کو اٹھا لیا ہے. الخطأ یعنی کہ غلطی کو امت سے اٹھا لیا ہے, غلطی پر پکڑ ہی نہیں ہونی ہے. والنسیان اور بھول چوک. اچھا خطا کس کو کہتے ہیں اسے بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں. آپ نے کوئی اینٹ اٹھائی, کوئی کنکڑی اٹھائی کسی جانور کو مارنے کے لیے, اب وہ غلطی سے کسی انسان کو لگ گئی تو یہ غلطی ہے, اس پر کوئی پکڑ نہیں. اسے قرآن سے ثابت کرو. قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَظَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی آپس میں دونوں لوگ لڑ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی وہاں پر کمزور پڑ رہا ہے. اسرائیلی بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے آواز لگانے لگتا ہے کہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اسے روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو, لیکن وہ نہیں مانتا. تو موسیٰ علیہ السلام فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ, اس کو ایک پنچ مار دیتے, یعنی کہ ایک مکہ مار دیتے, اور وہ فرعونی وہیں پر فوت ہو جاتا ہے. اس کا وہیں پر
انتقال کر جاتا ہے وہ، تو کیا اس پر پکڑ ہوگی؟ نہیں، یہ خطا ہے، یعنی کہ یہ قتل خطا ہے، اس پر ان کی پکڑ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت سے خطا کو اٹھا لیا ہے، والنسیان، اور بھول چوک کو بھی امت سے اٹھا لیا ہے، ومستکرہوا علیہ، اور گن پوائنٹ پر اگر آپ سے کفریہ کلمات ادا کروائے جائیں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرتا۔ چنانچہ واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں، انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جذبات کی رو میں آ گئے، کسی گناہ کا ان سے صدور ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی۔ یتوبون من قریب، گناہ ہونے کے بعد زیادہ انتظار نہیں کیا، بلکہ قریب ہی نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی۔ اچھا، کتنی قریب میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی؟ اس کی بھی وضاحت حدیث میں کی گئی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس پر غرغرہ نہ طاری ہو جائے، جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ آ جائے۔ اب یہ غرغرہ کیا چیز ہے؟ غرغرہ بولتے ہیں میرے بھائیوں انسان کی موت کے وقت، جب اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے منہ کے اندر پانی یا شربت کے جیسی پتلی چیز ڈالی جائے، لیکن وہ اسے اپنے منہ میں ہی رکھے، اپنے گلے سے نیچے نہ اتار سکے۔ موت کا وقت جب بالکل قریب ہو جاتا ہے تو انسان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کے جیسی پتلی چیز کو بھی اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار پاتا۔ اس وقت کو کہتے ہیں وہ غرغرہ کی حالت میں ہے، یعنی کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی بات کو بیان فرمایا گیا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین انسان کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس پر غرغرے کی حالت، غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ اچھا، توبہ کرنے کے لیے اور بھی کوئی وقت ہے؟ جی، توبہ کرنے کے لیے اور بھی وقت ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ کیوں؟ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کے گناہوں کا جو مرتکب ہو، جس کسی نے رات میں گناہ کو انجام دیا ہو، وہ اللہ رب العالمین سے دن میں اس کی توبہ کر لے۔ اس کے بعد آگے بیان فرمایا گیا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اور رات کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جو گناہوں کا مرتکب ہو وہ اللہ رب العالمین سے رات کے وقت توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرا رب ہماری جانب اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا ہو، رات میں گناہ کیا ہو، میں دن میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں توبہ کر لے، دن میں گناہ کیا ہو، رات میں میرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے توبہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے، رات میں ہم سونے میں مشغول ہوتے ہیں، رات میں ہم طرح طرح کی خرافاتوں کو انجام دینے میں مشغول رہتے ہیں، اور دن میں ہم ہائے میری دکان، ہائے میرا کاروبار، ان سب میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب ہمارا یہ حال ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ظلم و مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ ہم کو اور آج ہر جگہ لات اور جوتے ہمارا مقدر ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو بلا دیا، باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے اتنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وہ رات میں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ دن میں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کیا کوئی ہے جو مجھ سے
توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اس کے بعد میں واپس اس حدیث پر آتے ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها. یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین دن و رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج اپنے مغرب سے نہ نکل جائے، یعنی کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پتہ کیا چلا؟ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا ایک وقت کیا ہے؟ پہلا وقت جب انسان موت کے بالکل قریب آ جائے. دوسرا وقت جب قیامت قریب آ جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور ایک اور وقت جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس وقت بھی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فرعون جو کہ زندگی بھر کہتا رہا انا ربکم الاعلی، جب اللہ رب العالمین نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا، دریا میں جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں، کیا اس وقت اس کی یہ توبہ قبول ہوگی؟ نہیں. اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اسی بات کو بیان فرمایا گیا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد پر ہی فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ فرشتوں کو دیکھنے کے طلبگار ہو، دیکھو گے، فرشتوں کو تم بھی دیکھو گے. اس دنیا سے کوئی بھی شخص فرشتوں کو دیکھے بنا مرنے والا نہیں ہے. لیکن کیا فرشتوں کو دیکھنا تمہارے لیے خوشخبری ہوگی؟ نہیں. ابھی تو طلبگار ہو کہ صرف محمد پر فرشتے اترتے ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں؟ جب فرشتے تم کو دکھائی دینے لگ جائیں گے تو تم کہو گے ہجرم ماجورا، دور ہٹو، دور ہٹو. میرے بھائیوں، اس وقت بھی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ 3 اوقات سامنے آئے جس وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب انسان موت کے بالکل قریب ہو، جب قیامت کا وقت قریب ہو، جب انسان اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لے، اس وقت بھی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب واپس اس آیت کریمہ کے اوپر آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم یتوبون من قریب، یعنی کہ جو شخص جذبات کی رو میں آ کر کے اس سے سرزد کسی گناہ کا صدور ہو جائے اور قریب ہی اللہ رب العالمین سے اس کی توبہ کر لے، ثم یتوب اللہ علیہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کرنے کی گارنٹی لے رکھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. میرے بھائیوں، معاملہ یہی تک نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس بھی ہے. اس کی اگلی آیت کو جب ہم اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ بیان فرما دیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے رہے کہ چلو آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت کے وہ بالکل قریب آ جائیں. قال انی تبت الآن، جب موت کے بالکل قریب آ جائیں، یعنی کہ بڑھاپے کی حالت میں، پھر وہ کیا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. نہیں میرے بھائیوں، ایسی توبہ کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں. مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا اس کی توبہ قبول کی گئی؟ نہیں، آپ کی توبہ رد کر دی جائے گی. وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کفر ہی کی حالت میں اسے موت آ جائے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. چنانچہ ہمیں وقت رہتے اللہ رب العالمین سے جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے. میرے بھائیوں، ایک جگہ پر بیان فرمایا گیا کہ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسان کی 2 کیٹیگری بتائی، ایک ٹائپ توبہ کرنے والا اور ایک ظالم ظلم کرنے والا. اب جو توبہ نہ کرے وہ ظالم کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی بوجھ یہاں پر رکھا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے فالتو میں وہ بوجھ اٹھا کر کے اپنے اوپر لاد لیا، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی تو ہوا.
کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ نے اس بوجھ کو اپنے اوپر زبردستی لاد لیا, تو میرے بھائیوں یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہی تو ہوا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے. یعنی کہ اگر گناہ ہو گیا اس کے بعد میں اللہ رب العالمین سے اس کی توبہ کر لی تو وہ ظالم نہیں, اگر توبہ نہیں کری تو وہ ظالم ہے. اور توبہ کرنے کے بعد انسان کیسا ہو جاتا ہے اسے بھی پروف کر لیتے ہیں. وعن ابی عبیدہ عن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد کوئی شخص بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے گناہ کا صدور ہوا ہی نہ ہو. یعنی کہ یہ بوجھ ہے آپ نے اپنے اوپر لاد لیا, اب اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ ایسے ہو جائیں گے آپ نے وہ بوجھ لادا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایک انسان بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. اب اللہ رب العالمین توبہ کرنے پر کتنا خوش ہوتا ہے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے پر کتنا خوش ہوتا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدی من عبادکم بتوبۃ عبدہ من احدکم اذا استيقظ على بعیر وقد اضلہ فی ارض فلات. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے شخص کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری کو گم کر کے واپس پا لیا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اسے اور تفصیل سے واضح کرتا ہوں. ایک شخص کسی جنگل میں جاتا ہے اپنی سواری پر سوار ہو کر, اب اس سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو اور بیچ جنگل میں وہ سواری اس سے گم ہو جاتی ہے. بڑا پریشان ہوتا ہے, دائیں دیکھتا ہے تو اسے موت نظر آتی, بائیں دیکھتا ہے تو موت نظر آتی, آگے دیکھتا ہے تو موت نظر آتی, پیچھے دیکھتا ہے تو موت نظر آتی, کیونکہ اس سواری پر ہی اس کے کھانے پینے کا سامان تھا اور وہ سواری بیچ جنگل میں اس سے گم ہو گئی. بڑا پریشان ہوتا ہے. اب وہ پریشان ہو کر کے تھک ہار کر کے ایک درخت کے سائے میں پناہ لے لیتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس سواری کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگائے, کوئی شخص اس کو موت اپنے بالکل قریب دکھ رہی ہو, پھر اس کو اپنی زندگی دکھ جائے, موت نہ دکھے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا نہیں. وہ کس قدر خوش ہوتا ہے. حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. نعوذ باللہ. اخطا من شدت الفرح, یعنی خوشی کی وجہ سے وہ غلطی کر جاتا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر جاتا ہے, کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب میرے بھائیوں اندازہ لگائے, اللہ رب العالمین سے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس شخص نے کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری کو گم کر کے پھر پا لیا ہو. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ماں ہے, اس کو اس کا بچہ کافی وقت سے پریشان کر رہا ہوتا ہے اور وہ مارے غصے میں آ کر اپنے بچے کو گھر سے باہر بھگا دیتی ہے. اب وہ بچہ پریشان ہوتا ہے, گھر سے باہر بھگا کر کے وہ دروازہ بند کر لیتی ہے. وہ بچہ پریشان ہوتا ہے, اس کے پاس میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کہاں جائے, کس کے پاس جائے. پھر وہ لوٹ کر کے تھک کر کے واپس گھر ہی آتا ہے اور اپنے گھر کے دروازے کے تلے
وہ سو جاتا ہے. جب اس کی ماں دروازہ کھولتی ہے، اپنے بچے کی یہ حالت دیکھتی ہے، اس کی بے بسی کا یہ عالم دیکھتی ہے، تو اس سے چین نہیں آتا. وہ اپنے بچے کو ترنت سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بچے، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ مجھے مت ستا. دیکھ میں نے غصے میں آ کر کے ایسا فیصلہ لے لیا، میں نے تجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سے الگ کرنا پڑا. تو میرے بچے تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ میرے سوا تیرا دنیا میں ہے ہی کون؟ تو ہی تو میری جگر کا ٹکڑا ہے. اور اللہ رب العالمین کا آپ اندازہ لگائیں جو کہ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جاتے ہیں، اے میرے رب ہم سے گناہ کا صدور ہو گیا، اے میرے رب ہم نے غلطی کر دی، اب تو ہمیں معاف کر دے، تو آپ اندازہ لگائیں میرا وہ رب جو سینکڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہم سے کس قدر خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں آپ صرف اس کا اندازہ لگائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے میرے رب کی شان. اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے ہم سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کے بعد توبہ کو ایک جگہ پر کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا. اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی، آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا گیا اے تمام کے تمام مومنوں، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اگر تم کامیابی کی امید کرتے ہو تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. ورنہ تم کامیابی کرتے رہ جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے تو تم کامیابی تمہارے مقدر میں نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ تو رہا توبہ کا مسئلہ. ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے استغفار کو نبی کی جگہ دے دی. جی استغفار کو نبی کی جگہ دے دی. نبی کی جگہ کیسے دے دی؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بیان کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ وہ انہیں عذاب دے. کب عذاب دے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہو تو اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے. یعنی کہ اگر نبی موجود ہے تو عذاب نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. اس کے بعد اگلے جز میں یہ بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ یہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جب تک نبی ہے ان کے درمیان تو اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ وہ انہیں عذاب دے. اب اگر نبی نہیں ہے وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ استغفار نے نبی کی جگہ لے لی، تو اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے، ان پر عذاب نازل کرے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر مغفرت کے بالکل متضاد عذاب کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ استغفار کے الٹے بالکل عذاب کا لفظ استعمال ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں، اشترا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خرید لینا، ٹو بائی سم تھنگ، کسی چیز کو خرید لینا، یعنی ایک چیز دے کر کے سامنے سے کوئی چیز لے لینا. آپ نے ادھر سے پیسے دے کر کے کوئی چیز خرید لی، اشترا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی بات کو بیان فرمایا ان لوگوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی، یعنی ہدایت کو دے کر کے گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مول لے لیا مغفرت کے بدلے، یعنی کہ مغفرت کو بیچ کر کے عذاب کو مول لے لیا. جیسا کہ ابھی اس کے پہلی آیت میں بات آئی تھی کہ اگر یہ استغفار کر رہے ہیں تو اللہ کو کیا پڑے کہ ان پر عذاب نازل فرمائے. اس آیت میں بھی یہی بات بیان فرمائی گئی کہ ان لوگوں نے مغفرت کے عوض میں عذاب کو مول لے لیا. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین بہت ہی خطرناک بات بیان فرما رہا فما اصبرهم علی النار،
اللہ رب العالمین کو حیرانی ہے کہ یہ لوگ آگ پر صبر کیسے کریں گے. یہ میرے بھائیوں آگ کو بنانے والا حیران ہو رہا ہے کہ مجھے حیرانی ہے کہ یہ لوگ آگ پر صبر کیسے کریں گے. ان لوگوں نے استغفار کو چھوڑ دیا, ان لوگوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا, ان لوگوں نے ضلالت کو مول لے لیا, ان لوگوں نے عذاب کو مول لے لیا. میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہیں. اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں نے آج جو بھی باتیں کہی ہیں, اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ان سب باتوں کو سمجھنے, ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. اے اللہ آج مسلمان ہر جگہ مارے و ستائے جا رہے ہیں. آج ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو ان طرح کے فتنوں سے نجات دے, ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں تو انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی, جو نوجوان, جو مسلمان بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ان سب کی رہائش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی مقروض ہیں تو ان سب کے قرض کی ادائیگی کا سبیل عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی ناحق ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ہم میں سے جن پر بھی ظلم و مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اے اللہ تو ہم سب کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دے, ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.